मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। असल में जन्नत और जहन्नम के दरमियान में एक दीवार है जिस पे कुछ लोग होंगे जिनको जन्नती भी नजर आएंगे और जहन्नमी भी। अब या तो ये लोग उस दीवार के ऊपर होंगे या उस दीवार के बीच में दरवाजा है वहां होंगे, तो ये जन्नतियों से भी बातचीत करेंगे और जहन्नमियों से भी। तो इन लोगों का मुकालमा अल्लाह ताला ने सूरह आराफ में जिक्र किया है। ये कौन लोग होंगे? बहुत सारे अक़वाल हैं मुफस्सिरीन के कि वो लोग जो जन्नत और जहन्नम के बीच में होंगे, ना इधर ना उधर। तो राजे तफसीर के मुताबिक ये वो लोग होंगे जिनकी नेकियां और बुराइयां दोनों का वजन बराबर होगा। बाज लोग वेटिंग लिस्ट में डाल दिए जाते हैं ना, वेटिंग। तो इनकी नेकियां और बुराइयों का वेट बराबर। तो ये इधर भी कलाम करेंगे, इधर भी कलाम करेंगे, और फिर अल्लाह अपनी रहमत से इनको जन्नत में दाखिल कर देंगे। पता नहीं क्यों अटक रहा है, क्या मसला है यार ये। अब सही हो गया सही। जल्दी सही कर लें इसको। एक दफा यहाँ बयान हो रहा था, एक साहब मुसलसल ना नीचे बैठे हुए इधर उधर देख रहे हैं, नीचे यूं कर रहे हैं, तो वो बयान में जा रहा है मुसलसल उनकी वीडियो ना। तो नीचे लोगों के मुख्तलिफ कमेंट्स, लोग तो कमेंट्स में छोड़ते थोड़ी हैं। किसी ने कहा पता नहीं क्या कर रहा है, अब बयान हो रहा है, उधर बंदा कैमरे में आ रहा है, तो किसी ने कहा अठन्नी घूम गई है, वो तलाश कर रहा है। ठीक, अठन्नी घूम गई है, वो तलाश कर रहा है। तो जन्नत और जहन्नम के बीच में वो लोग जिनकी नेकियां और बुराइयों का वजन बराबर होगा। तो ये कलाम करेंगे जन्नतियों से भी और जहन्नमियों से भी। तो वअलल आराफि रिजालुन यारिफून कुल्लम बिसीमाहुम। पहले कुरान कहता है वनादा अस्हाबुल जन्नति अस्हाबन नारी अन क़द वजदना मा वअदना रब्बुना हक़्क़ा। अल्लाह पहले जन्नतियों को कहेंगे तुम जहन्नमियों से कलाम करो। तो जन्नत और जहन्नम के दरमियान जो पर्दा है वो हटा दिया जाएगा। तो जन्नती जहन्नमियों से कहेंगे कि हमारे रब ने हमसे गुनाहों से बचने पर जो वादे किए थे, आज हमने वो वादे अपनी आंखों से देख लिए हैं और हमने उसको सच्चा पाया है। फहल वजदतुम मा वअद रब्बुकुम हक़्क़ा। तुम्हारे रब ने जो तुमसे वादे किए थे, क्या वो तुमने भी हक पाए हैं? क़ालू नाम, वो कहेंगे हाँ, हमने जिस आग का सुना था कि एक आग होगी जो अल्लाह के नाफरमानों को जलाएगी, वो आज आग हमने अपनी आंखों से देख ली। तो अल्लाह फरमाते हैं एक शख्स निदा आएगी, जो फरिश्ता होगा निदा लगाएगा, लानतुल्लाहि अलल काफिरीन, कि अल्लाह की लानत हो उन लोगों पर जो इस आग का इनकार किया करते थे। अल्लज़ीन तख़ज़ू दीनहुम लहवन व लइबा। ये वो लोग थे जिन्होंने अपने दीन को खेल तमाशा बना लिया था। ये बार बार कुरान ये बात जिक्र करता है जहन्नम वालों के लिए कि इन्होंने अपने दीन को खेल और तमाशा, यानी दीन भी एंटरटेनमेंट की चीज बन गया। कल हमने पढ़ा था ना कि कुरान किन चीजों को फोकस करता है। वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो, अल्लाह के साथ शिर्क मत करो, यतीम का माल मत खाओ, झूठ मत बोलो, किरदार में एक नंबरी, बेहयाई के करीब मत जाओ। तो इन चीजों को छोड़कर दीन किस चीज को बना लिया? यानी दीन को भी एक एंटरटेनमेंट की चीज बना लिया। चस्के लेने के लिए मजहबी रसूमात पूरी की जाती हैं।
تو جو اصل دین تھا اس کو پس پشت ڈال دیا. آپ کہہ سکتے ہیں یہود و نصارہ نے اپنے دین کو کیسے انٹرٹینمنٹ بنایا. بھائی یہود و نصارہ نے بھی ایسے بنایا کہ قوم جن چیزوں میں مزہ آ رہا ہے نا, چسکے لے رہی ہے, ان چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے. یہود اور نصارہ کے علماء نے لوگوں کو گناہوں سے روکنا چھوڑ دیا تھا کہ قرآن کہتا ہے لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت. قرآن کہتا ہے یہودی اور عیسائیوں کے جو عالم ہیں وہ لوگوں کو جھوٹ بولنے سے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے تھے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ وہ لوگوں کو جھوٹ بولنے سے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے تھے؟ لبئس ما کانوا یعملون, بہت برا عمل کرتے تھے. تو رسومات چلتی ہیں مذہبی لوگوں کی بھی, کسی شخصیت کے فضائل بیان ہوں گے تو ایسے زمین آسمان کے قلابے ملا دیں گے, ایسا لگتا ہے اس سے بڑا اس کائنات میں کوئی کبھی پیدا ہوا ہی نہیں ہے. تو بلکہ الٹا انہوں نے حرام کھانا شروع کر دیا ان کے علماء نے. کیسے؟ ہدیے, نذرانے, غلط بیانی کر کے لوگوں سے نذرانے لینا, غلط بیانی کر کے. کیونکہ آپ جب کسی کی بات کی تائید کرتے ہو تو وہ آپ سے خوش ہو جاتا ہے. صحیح مذہب بتاتے تو بہت سے لبرل لوگ ان سے دور ہو جاتے. آج جیسے ہمارے بعض لبرل مولویوں نے پردے کے مسائل میں گڑبڑ کرنا شروع کر دی ہے. حیا عورت کے لیے, حیا عورت کا زیور ہے, حیا کو جتنا پروموٹ کیا جائے کم ہے. لیکن آپ دیکھ لیں ہمارا لبرل طبقہ حیا کو پروموٹ کرنے کے بجائے اب پردے کے مسائل میں تبدیلیاں کرنا شروع. موسیقی بھی حلال اور یہ بھی حلال اور یہ بھی حلال اور یہ بھی حلال, پتہ نہیں کیا کیا حلال ہو رہا ہے مارکیٹ میں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے سعودی عرب میں 10 رکعت تراویح ہو رہی ہے. میں نے کہا سعودیہ میں نائٹ کلب کھل رہے ہیں, ڈانس پروگرام ہو رہے ہیں, سینما گھر کھل رہے ہیں, تو اب ہمیں افسوس یہ نہیں ہے کہ 10 کھا گئے, خوشی اس پر ہے کہ 10 باقی رکھی ہوئی ہیں. تو وہاں جو اس سے بڑے بڑے مسئلے کھڑے ہوئے ہیں سعودی عرب میں, آپ آدھی تراویح کو رو رہے ہو کہ آدھی تراویح کھا گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کر آج تک, اب تک مسجد حرام میں 1200-1300 سال, حضرت عمر کا دور 1300 سال سے زیادہ, اس وقت سے لے کے جب سے حضرت عمر نے ایک امام پہ جمع کیا نا, اس وقت سے اب تک 20 رکعت تراویح ہوتی چلی آئی ہے. یہ 15ویں صدی میں جا کے کام ہوا ہے کہ آدھی تراویح مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی. لیکن ہمیں اس پہ غم نہیں ہے کیونکہ آدھی باقی رکھی ہوئی, ہمیں اس پہ خوشی ہے. ورنہ غامدی صاحب تو کہتے ہیں اسلام میں تراویح کا کوئی تصور ہے ہی نہیں. تو کچھ اور تھوڑے سے لبرل لوگ پیدا ہو گئے تو وہ تراویح کی نماز ہی کیا کر دیں گے, گول کر دیں گے. تو ہمیں خوشی اس پر ہے کہ آدھی باقی رکھی ہوئی ہے, ورنہ وہاں تو سینما گھر کھل رہے ہیں. اور حرم میں ابھی ہمارے رشتے دار عمرہ کر کے آئے ہیں, پرسوں لوٹے ہیں, کہہ رہے ہیں وہاں تو عورتیں گھوم رہی ہیں حرم میں, جو سرکاری عملے میں خواتین کی بھرتی ہو رہی ہے. ہم بھی سعودی عرب کئی بار گئے ہیں, وہاں عورت کا چہرہ کبھی نظر نہیں آتا تھا, اتنی سخت پابندی تھی پردے پر, اتنی خوشی ہوتی تھی سعودی عرب میں اترتے ہی کہ بھئی بے حیائی نہیں ہے, نہ سائن بورڈوں پہ, بہت خوشی ہوتی تھی. اب آہستہ آہستہ یہ سب چیزیں کیا کر رہے ہیں, وہاں ختم کر رہے ہیں. تو اس لیے دکھ اس پر نہیں کرو کہ آدھی تراویح ختم ہو گئی ہے, شکر اس پہ کرو کہ آدھی باقی رکھی ہوئی ہے. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. اللہ تعالیٰ سعودی حکمرانوں کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے. ہم تو یہی کہتے ہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کے خلاف بغاوت جائز ہے, مار دھاڑ, اس سے تو اور زیادہ نقصان ہوگا. جو رہی صحیح طاقت ہے مسلمانوں کی وہ بھی ختم ہو جائے گی. دعا ہی کر سکتے ہیں, تو دعا کرنے پر تو گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی نا. دعا کر لو اللہ سعودی عرب کے حکمرانوں کو اسلام کے لیے مخلص ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. خیر کہاں سے کہاں چلے گئے ہم. تو بات یہ چل رہی تھی, کیا بات چل رہی تھی, وہ میں بات کر رہا تھا کہ جنتی اور جہنمی ان کا آپس میں مکالمہ ہوگا. تو وہ جہنمیوں سے کہیں گے ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ ہم نے پورا پایا, تو کیا تم نے جو رب نے وعدہ کیا تھا وہ تمہیں پورا پایا کہ نہیں. انہوں نے کہا ہم نے بھی وہ اپنی آنکھوں سے آج وہ آگ دیکھ لی ہے. پھر قرآن کہتا ہے کہ اہل نار, اہل جہنم, اچھا
جنتیوں کے بارے میں قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ اعراف جو ہے نا، جو درمیان میں ہوں گے، وہ جہنمیوں سے کہیں گے اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمہ. جنت میں نا زیادہ تر غریب اور مسکین لوگ ہوں گے جن کو لوگ دنیا میں کسی قابل نہیں سمجھتے تھے. لوگ کہتے تھے یہ طبقہ کامیابی کا معیار ہو ہی نہیں سکتا، دین پر ہمیشہ غریب لوگ زیادہ چلے. بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کوئی ایسی تحریک جس میں امیر زیادہ ہو غریب کم ہو، غالب امکان یہ ہے کہ یہ گمراہ ہو. غالب کوئی یقینی علامت نہیں ہے. ہمیشہ حق کی تحریک میں غریب لوگ آگے ہوتے ہیں، امیر ہوتے ہیں ان کا ریشو تھوڑا ہوتا ہے، کیونکہ حق میں کڑوی باتیں کرنی پڑتی ہیں. غریب آدمی کے لیے کڑوی بات کو سننا اور اس پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے. امیر آدمی عام طور پر عیش پرستی والی زندگی چاہتا ہے. قاعدہ کلیہ نہیں ہے. صحابہ کے دور میں بڑے امیر صحابہ نے بڑی قربانیاں دی ہیں اور آج بھی دیتے ہیں، لیکن زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ غریب آدمی قربانی آسانی سے دیتا ہے، امیر آدمی قربانی مشکل سے دیتا ہے. تو آج یہ بھی لوگ ایک معیار سمجھتے ہیں کہ جس کے گرد امیر طبقہ زیادہ ہو، لوگ کہتے ہیں یہ ہے صحیح. یہ کون ہے؟ صحیح عالم معلوم ہوتا ہے. یہ غلط ہے. تبلیغی جماعت جب شروع ہوئی ہے نا، پوری دنیا میں تبلیغ نے کتنا کام کر لیا. ساری غریب مسکین لوگوں نے شروع کی ہے. مالدار تو بہت بعد میں آئے ہیں تبلیغ میں. دنیا میں جہاں جاؤ تبلیغ کی برکت آپ کو نظر آئے گی، اس میں غریب لوگوں کی اکثریت زیادہ. قرآن جتنے واقعات بیان کرتا ہے، جتنے پیغمبروں کے واقعات، ہمیشہ ان پیغمبروں کی مخالفت امیروں کی طرف سے ہوئی ہے اور غریب طبقہ زیادہ تر ان پر ایمان لایا. قرآن ہر پیغمبر کی ایک عادت ذکر کرتا ہے کہ امیر طبقے نے ہمیشہ یہ اعتراض کیا پیغمبروں پر کہ ان غریبوں کو اپنی محفل سے نکالیں. آپ کے گرد یہ پھٹی پرانی ٹوپیوں والے جو بیٹھے ہوتے ہیں نا، پھٹے پرانے کپڑے والے، ان سے ہمارا امیج خراب ہوتا ہے، ہم ان کے ساتھ آپ کی محفل میں نہیں بیٹھ سکتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور ہر پیغمبر نے ان کو ایک ہی جواب دیا ہے. وہ جواب کیا دیا ہے؟ کہ اگر میں ان کو اپنی محفل سے نکال دوں گا، مجھے اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچائے گا. کیونکہ دین کی دعوت ہے، اس میں آپ امیر اور غریب میں فرق نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. نماز میں کوئی ایسا فرق رکھا ہے اسلام نے کہ جو قوم کے بڑے بڑے لوگ ہیں ان کی صف آگے ہوگی؟ علم کے لحاظ سے کوئی بڑا ہے، عمر کے لحاظ سے بڑا ہے، اس کو تو حق ہے کہ وہ آگے آئے. لیکن ویسے کوئی علاقے کے لحاظ سے بڑا ہے، قوم کے لحاظ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، پیسہ اس کے پاس زیادہ ہے، لہذا وہ اگلی صف میں ہوگا، غریب پچھلی صف میں، امیروں کے لیے الگ مسجد، غریبوں کے لیے الگ مسجد. ایسا کوئی تصور ہے اسلام میں؟ کہیں بھی نہیں ہے ایسا کوئی تصور. ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے حرمین شریفین میں. اصل میں وہاں تو مجبوری ہے نا، سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے بعض لوگوں کو پہلی صف میں کھڑا کیا جاتا ہے جو اپر لیول کے، وہ سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے ہوتا ہے، وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ یہ یہاں کے اہل ہیں. سیکیورٹی کے لیے بعض دفعہ کچھ قانون سازی کرنی پڑتی ہے. تو ایک عرب کا بدو پہلی صف میں کھڑا ہوا تھا. کوئی شرطا پولیس والا آیا، اس نے کہا کہ آپ یہاں سے ہٹ جائیں، یہاں کوئی شاہی خاندان کے کوئی آدمی ہیں، وہ یہاں کھڑے ہوں گے. تو وہ عرب کے بدو نے کہا گل لا الہ الا اللہ. قل کو وہ گل کہتے ہیں، یعنی تو اسلام سے خارج ہو گیا ہے، تو کلمہ پڑھ، دوبارہ اسلام قبول کر. یعنی تو کیسی باتیں کر رہا ہے؟ اللہ کا گھر ہے یہاں پر، تو کہہ رہا ہے کہ اللہ کے گھر میں شاہی خاندان کا آدمی یہاں کھڑا ہوگا اور میں کھڑے نہیں ہوں، یعنی تو اللہ کے گھر میں گویا شرک کر رہا ہے. تو یہاں فرق کر رہا ہے. تو ہمارے حضرت یہ منظر دیکھ کے بڑے خوش ہو رہے تھے اس عرب کی سادگی پہ، کہ جیسے ہی شرطا اس کو کہتا بھائی تو ہٹ یہاں، وہ حضرت جی کھڑے ہوں گے، وہ کہہ رہے گل لا الہ الا. وہ شرطا کہہ رہے جان چھڑانا اس شرطے کے لیے مشکل ہو گیا. وہ کہہ رہا تو کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر، تو باتیں کیسی کر رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میں نہیں ہٹوں گا یہاں سے. تو اللہ کی نظر میں دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نابینا غریب صحابی آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مالدار صحابہ کو تبلیغ کر رہے، مالدار مشرکین کو تبلیغ کر رہے تھے. تو ان غریب کے آنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ناگواری کے آثار آئے کہ یہ ابھی اس موقع پہ کیوں آئے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے
نبی کو تنبیہ کی. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، آپ کی پیشانی پر سلوٹیں آ گئیں اس لیے کہ ایک نابینا آپ کے پاس آیا. کس قدر سخت تنبیہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما یدریک لعلہ یزکا، اے نبی آپ کو کیا علم کہ شاید وہ آپ کی نصیحت پر عمل کر لیتا. اور جو لوگ مستغنی ہیں، آپ کی بات سننا چاہتے نہیں ہیں، فانت لہ تصدی، آپ ان کی ہدایت کے پیاسے ہیں. یہ جو عرب کے سردار ہیں یہ تو فرعون متکبر لوگ ہیں، یہ تو بات سننے کو تیار نہیں ہیں. آپ ان کی ہدایت کے پیاسے ہیں، اور جو آپ کی بات سننے کے لیے آ رہا ہے آپ اس سے منہ موڑتے ہیں. اتنی سخت تنبیہ ہوئی ہے کہ آئندہ زندگی میں جب بھی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نبی کی خدمت میں آتے، آپ استقبال میں کھڑے ہو جاتے اور فرماتے ھذا الذی عاتبنی فیہ ربی، یہ ہے وہ شخص جس کے لیے میرے رب نے مجھے تنبیہ کی ہے، ڈانٹ لگائی ہے میرے رب نے. یہ اتنے مبارک صحابی ہیں. تو اس لیے دین کی دعوت میں امیر غریب کا فرق کرنا جائز نہیں ہے، خوب سمجھ لو. بلکہ اس کے علاوہ بھی نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے نبی نے فرمایا بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں صرف امیروں کو دعوت دی جائے اور غریبوں کو دعوت نہ دی جائے. اس سے مراد وہ غریب ہیں جن کا آپ سے تعلق ہے. ولیمے میں اپنے دوستوں کو دعوت دی جاتی ہے نا. اصل میں یہ میں اس لیے ہمیشہ تنبیہ کرتا ہوں کہ بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، ہم جب ولیمہ کریں گے تو کیا سارے غریبوں کو بلا لیں؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کے ریلیٹیوز میں سے، ظاہر ہے دعوت پہ بلانے کا معیار امیر غریب نہیں ہوتا بلکہ آپ کے تعلقات اور رشتہ داری. تو بعض دفعہ آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ کے کوئی کزن غریب ہیں، ایک کزن کیا ہے مالدار ہے، تو مالدار کزنوں کو بلایا جا رہا ہے، غریبوں کو نظر انداز. جو رکشہ چلا رہے ہیں، جو ٹماٹر بیچ رہے ہیں، کوئی آپ کے کزن ایسے ہیں، خالہ پھپھی ایسی ہیں جو بیچاری غریب ہیں، ان کو دعوت نہیں دی جا رہی. اور ایک آپ کی ممانی امریکہ سے تازہ آئی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا، بڑا پیسہ ہے ان کے پاس، گولڈ ہے، ماموں کو بھی دعوت اور ممانی کو بھی دعوت. آپ کے دوست احباب میں امیر بھی ہیں غریب بھی ہیں. تعلق بعض دفعہ انسان کا کسی وجہ سے، ویسے تو ہر انسان کا اپنے معیار کے لوگوں سے ہی دوستی ہوتی ہے، یہ تو نیچرل ہے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. امیر لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا امیروں کے ساتھ ہوتا ہے، غریبوں کا اٹھنا بیٹھنا غریبوں کے ساتھ. دوستی تو کسی سے بھی ہو سکتی، لیکن کسی بیس پر اگر کوئی تعلق قائم ہو گیا تو صرف اس کو غریب ہونے کی بیس پہ نظر انداز کرنا یہ شریعت کی نظر میں بہت بری حرکت. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کرتے ہیں نا کوئی ولیمہ یا کوئی بڑی دعوت، آپ کے ریلیٹیوز میں غریب بھی ہیں امیر بھی ہیں، تو آپ امیروں کو دعوت دیتے ہو، غریبوں کو بلاتے ہوئے آپ کو شرم آ رہی ہوتی ہے کہ جب وہ آئے گا نا بنیان میں یا دھوتی میں یا بیچارہ سیدھے سادے سے کپڑوں میں آئے گا تو میں انٹروڈکشن کرواتے ہوئے مجھے شرم آئے گی. اپنے دوست پوچھیں گے یہ کون ہے بھائی جس کی ایک شلوار اوپر جا رہی ہے اور ایک شلوار نیچے جا رہی ہے، یہ کون ہے؟ آپ بتائیں گے میرے ماموں ہیں. تو آپ کا امیج کیا ہوگا؟ خراب. اب تمہارے ماموں ہیں، ٹماٹر بیچتے ہیں تمہارے ماموں، ہم تو سمجھتے تھے بڑے لینڈ لارڈ خاندان ہے یار تمہارا. تو بھائی تمہارے خاندان والے جیسے بھی ہوں، ماموں ہوں، چاچا ہو، ابا ہوں، بعض لوگ تو باپ اور ماں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں. اللہ نے کچھ بنا دیا، پپا بیچارے دیہاتی سیدھے سادے، تو کسی کو یہ بتاتے ہوئے شرم محسوس کر رہے ہوتے ہیں میرے ابا ہیں. یہاں تک تکبر پیدا ہو جاتا ہے انسان میں. تو یہ بڑی غلط حرکت ہے. تو میں جو آیت پڑھ رہا تھا، اعراف کیا کہیں گے؟ جو اعراف میں ہوں گے جہنمیوں سے کہیں گے کہ کیا یہ ہیں وہ غریب لوگ جن کے بارے میں تم یہ قسمیں اٹھا کے کہا کر سکتے تھے کہ یہ سیدھے راستے پہ ہو ہی نہیں سکتے، سیدھے راستے پہ تو ہمارے جیسے ویل ایجوکیٹڈ اور ویل نون پرسن اور جو قوم کے نباز سمجھے جاتے ہیں، یہ رکشے والے، ٹیکسی والے اور ٹماٹر والے یہ کہاں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ تو وہ اعراف تو دونوں طرف دیکھ رہے ہوں گے نا. تو وہ جہنمیوں کو کہیں گے دیکھو آج اللہ نے ان کو کیسی اپنی رحمت میں جگہ دی ہے. اس لیے کہ اللہ کے ہاں کامیابی کا معیار رکشہ، ٹیکسی یا لینڈ کروزر نہیں ہے. اللہ کے ہاں کامیابی کا معیار کیا ہے؟ اعمال ہیں. تو یہ سیدھے راستے پر تھے اور تمہاری دولت نے تمہیں لگا دیا عیاشی پر. پھر قرآن کہتا ہے کہ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ ان افیضوا علینا من الماء. جہنمی جنتیوں سے کہیں گے کہ ہمیں
تھوڑا سا پانی اس جنت میں سے دے دو. تو جنتی جواب میں کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے یہ کافروں پر حرام کر دیے. جو جنت اور جہنم پر یقین ہی نہیں رکھتے تھے، آج وہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے. اور قرآن کہتا ہے پھر ہم ان کو یہ کہیں گے الیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا. یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم آج کے دن ان کو ایسے بھول جائیں گے جیسے یہ لوگ اس آخرت کے دن کو بھول گئے تھے.